Good morning, all of you. Welcome to your school channel, Oriental Public School. Today we will discuss class 6 Urdu grammar topic हरूफ। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 के जो उर्दू ग्रामर पार्ट के हिस्से हरूफ हैं उसके बारे में तफसील से पढ़ते हैं। तो हरूफ की तारीफ़ और उसके अक़साम के बारे में मुख्तसर तौर पर देखते हैं। हरूफ क्या है? हरूफ वो कलमा है जो किसी इस्म यानी नाउन या फ़ेल को ज़ाहिर ना करे। इससे जो है कोई भी नाउन या वर्ब ज़ाहिर नहीं होते हैं, बल्कि इस्म को इस्म से मिलाने के लिए यानी नाउन को नाउन से मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको इस्म को ही मिलाए जाते हैं। इस्म को इस्म के साथ मिलाने के लिए जो हरफ या लेटर्स आते हैं उसे ही हरफ कहा गया है। और ये अकेला कोई मानी नहीं देता। ये जो हरफ होते हैं सिंगल तन्हा, इससे कोई मानी ज़ाहिर नहीं होता। जैसे मैं, से, को वगैरह, ये सब जो है हरफ की मिसाल हैं। इसके बाद देखते हैं हरफ की अक़साम। हरफ के अक़साम में पहले जो नंबर पे आता है वो है हरफ जार। ये हरफ की जमा हरूफ होते हैं। हरफ की जमा ही को हरूफ कहते हैं। ये जैसे हरफ है तो ये हरफ की जमा हरूफ है। हरफ की अक़साम में पहला नंबर पे आने वाला हिस्सा है हरफ जार। हरफ जार वह हरूफ होते हैं जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हैं, यानी किसी भी नाउन को जो है वर्ब के साथ मिलाने में मदद करता है। किसी इस्म को जो है फ़ेल के साथ मिलाते हैं। जैसे कागज़ और पेंसिल मेज़ पर रख दो। ये दोनों ही कागज़ और पेंसिल दोनों ही जो है इस्म है, तो मेज़ भी एक इस्म ही है, लेकिन कागज़ या पेंसिल को रखने के लिए बोला जा रहा है टेबल पर या मेज़ पर। तो बीच में कौन वर्ड आया, लेटर आया, ये पर आया। ये पर हो गया आपका हरफ जार, यानी ये इस्म को जो है फ़ेल के साथ मिलाने में मदद पहुंचाया। इसी वजह से इसे हरफ जार कहते हैं। तो उसको तारीफ़ पहले ही बता दिए। हरफ जार से मुराद वो हरूफ होते हैं जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हैं, यानी नाउन को वर्ब के साथ मिलाने में मदद करते हैं। उसे हरफ जार कहते हैं। जैसे कागज़ और पेंसिल मेज़ पर रख दो। इस जुमले में हरफ जार पर है, यानी ये जो पर लफ्ज़ आया ये हरफ जार है। उर्दू के मशहूर हरफ जार मंज़र ज़ैल है, यानी उर्दू में जो हरफ जार होते हैं वो मंज़र ज़ैल है। मंज़र ज़ैल से मुराद जो नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। जैसे का या का ऐसे भी लिखा जाता है। के, की, को, तक, पर, से, तलक, ऊपर, नीचे वगैरह वगैरह ये हरफ जार के मिसालें हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है हरफ के किस्मों में हरफ अत्फ़, जिसे तो हरफ अत्फ़ वो हरफ होते हैं जो दो इस्मों यानी दो नाउन को
یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی دو جملوں کو جو ہے آپس میں ملانے کے لیے جو حرف استعمال ہوتے ہیں اس کو حرف عطف کہتے ہیں یا حرف عطف کہلاتے ہیں۔ دو اسموں کو یعنی دو ناموں کو ایک ساتھ ملانے کے لیے جو حرف استعمال ہوتے ہیں اس کو ہی حرف عطف کہا جاتا ہے، حرف عطف کہتے ہیں۔ جیسے قلم اور دوات میز پر رکھ دو، ہنا کھانا کھا کر اسکول گئی، ان دونوں جملوں میں جو ہے اور جو ہے حرف عطف کہلاتا ہے، یعنی قلم اور دوات، قلم اور دوات، یہ جو بیچ میں آیا قلم اور دوات کے بیچ میں اور قلم کو جوڑنے میں مدد کیا دوات کے ساتھ اور آ کر کے، تو یہی حرف عطف کہلاتا ہے۔ حرف عطف کو کنجکشن بھی کہتے ہیں، یعنی دو جو جملوں کو یا دو اسم کو، دو نام کو جب آپس میں ملانے کے لیے جب مدد پہنچاتے ہیں اسے ہی حرف عطف کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ بتائیں ہنا کھانا کھا کر اسکول گئی، ان دونوں جملوں میں جو ہے اور کر، یعنی کھا کر، یہاں پہ لفظ جو آیا کر، یہ کر جو ہے آپ کا حرف عطف کہلایا۔ اردو کے حرف عطف مندرجہ ذیل ہے، جس طرح سے اردو کے حرف جار جو مشہور ہے اس کو بیان کیا گیا، اسی طرح سے یہاں پہ بھی جو حرف عطف کے جو حرف جار ہے وہ یہاں پہ نیچے درج ہے، جیسے اور، واو، نیز، پھر، بھی وغیرہ حرف عطف کہلاتے ہیں۔ جیسے عجیب و غریب، وہ جو آیا بیچ میں یہ ہو گیا حرف عطف۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے حرف شرط۔ شرط سے مراد ہے کنڈیشن یا کوئی شرط، تو حرف شرط سے مراد وہ حروف ہوتے ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں یا کوئی کنڈیشن کے موقع پر بولے جاتے ہیں یا کوئی کنڈیشن رکھی جاتی ہے۔ مثلاً اگر وہ تیز چلتا تو وقت پر پہنچ جاتا، تو یہ لفظ آیا اگر، اگر جو ہے کنڈیشن کے طور پر استعمال ہوا، اسی وجہ سے یہ اگر جو ہے حرف شرط کہلاتا ہے۔ تو شرط سے مراد ہی ہے جس سے کوئی کنڈیشن کا پتہ چلے۔ اس جملے میں اگر حرف شرط ہے۔ اردو کے حرف شرط مندرجہ ذیل ہے، اردو کے حرف شرط مندرجہ ذیل جو نیچے درج ہے، جیسے اگرچہ، اگر، گر، جوں، جوہی، جب، جب تک، تا وقتاً وغیرہ جو ہے یہ حرف شرط کہلاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے حروف کے اقسام میں حرف ندا۔ تو حرف ندا سے مراد ہے، ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا یا بلانا، کسی کو اپنی طرف توجہ دلانا۔ ایسے حروف جو کسی اسم کو یعنی کسی ناؤن کو پکارنے کے لیے استعمال ہو، یعنی کسی اسم کو جو ہے بلانے کے لیے، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو حرف ندا کہتے ہیں۔ جیسے ارے بھائی، یہاں پہ لفظ آیا ارے، یہ ارے جو ہے اپنی طرف کسی کو کھینچ رہا ہے، تو یہ بلانے کا کام کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے یہ حرف ندا کہلائے گا۔ ارے بھائی، جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اس جملے میں ارے جو حرف ندا کہلاتا ہے۔ اردو کے حرف ندا مندرجہ ذیل ہے، ارے، ابے، او جی وغیرہ، یہ سب حرف ندا کی مثالیں ہیں۔ پانچویں نمبر پہ آتا ہے حروف کے اقسام میں حرف تعسف۔ تو تعسف سے مراد ہے جب افسوس کے موقع پر کوئی بات بولی جائے یا خوشی کے موقع پر جب کوئی بات بولی جائے تو اس کو حرف تعسف کہتے ہیں۔ تعسف وہ حروف ہوتے ہیں جو
افسوس اور تعصب کے موقع پر بولے جاتے ہیں. جب کوئی افسوس ہوتا ہے اس وقت جب منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں اس کو حرف تعصب کہتے ہیں. جیسے انسان افسوس انسان غفلت کا شکار ہو گیا، یعنی آج انسان جو ہے لاپرواہی کا شکار ہو گیا، تو یا پھر لفظ افسوس آیا، یہی جو ہے حرف تعصب کہلاتا ہے. اس جملے میں افسوس حرف تعصب ہے. اردو کے حرف تعصب مندرجہ ہے، جیسے افسوس، صد افسوس، ہائے ہائے، وائے وائے، اف، افہ، حسرتاً و حسرتاً. یہ سب جو ہے جب منہ سے نکل آتے ہیں کوئی افسوس کے موقع پر، غم کے موقع پر، تو اسے حرف تعصب کہتے ہیں. آہ کتنا درد ہو رہا ہے، تو اس طرح سے جو ہے یہ آہ ہو گیا آپ کا حرف تعصب. چھٹا نمبر پہ آتا ہے حرف تشبیہ. تشبیہ کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، یا ایک چیز کو دوسری چیز کی جیسے بتانا. یہ حرف تشبیہ کہلاتے ہیں. تو ایسے حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہو حرف تشبیہ کہلاتے ہیں. جیسے شیر کی مانند بہادر، یا پھر لفظ آیا ہے شیر کی مانند بہادر، تو لفظ آیا مانند. یہ مانند جو ہے شیر کی مانند بہادر، یعنی شیر کی جیسے بتایا جا رہا ہے، تو یہ مانند لفظ جا کر کے اس کو اس کے جیسے بتانے میں مدد کر رہا ہے، اسی وجہ سے یہ حرف تشبیہ کہلائے گا. جیسے موتی جیسے دانت، برف کی طرح ٹھنڈا، یا پھر جیسے یا پھر طرح. ان دونوں جملے میں مانند، جیسے اور طرح حرف تشبیہ کہلاتا ہے. اردو کا حرف تشبیہ مندرجہ ہے، جیسے مثل، مانند، طرح، جیسا، جو، ہو بہو وغیرہ. اس طرح سے جو ہے یہ حرف تشبیہ کی مثالیں ہو گئے. آج یہ تک، کیونکہ اس کے اور بھی بہت سارے اقسام ہیں جس کو بعد میں اگلا دن دیکھتے ہیں.